बुजुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता जुमा मैंने ये बात बताई थी कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल होने के बाद उसे दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अफसोस और शर्मिंदगी उठाना पड़ता है। आगे चलकर बताऊंगा कि वो दो चीज़ें क्या है। सबसे पहले अब बताना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा वक्त को ज़ाया करने वाले हमारे नौजवान हैं। सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद करने वाले आज के छोटे छोटे बच्चे भी उसमें दाखिल हैं। माँ बाप से ज्यादा आज नौजवान बच्चों के उम्रें लापरवाही में, लायानी में उनका वक्त गुजर रहा है। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह पाक ने ये जिंदगी को दिया था इबादत के लिए। अफसोस कि हम इबादत तो ना कर सके, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा आज हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, वक्त को जाया कर रहे हैं। बरोज़े क़यामत जब मैदान महशर में सफ़ें लगाई जाएगी कि कौन सा इंसान दुनिया में रहकर कैसे जिंदगी गुजार के आया है, अगर वो नेक है, अगर वो दुनिया में नेक था तो बरोज़े क़यामत उसे अच्छे लोगों की सफ में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर वो गुनहगार है, बदकार है, सियाहकार है, जानी है, शराबी है, जुआड़ी है, हराम खौर है, ब्याज के पैसे खाने वाला है, रिश्वत खोर है, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। वो गुनहगारों की सफ में उसको खड़ा किया जाएगा। इसीलिए बुजुर्गान मुहतरम, जब भी हम दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ऐ अल्लाह, ख़बर के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने पूछा कि है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इतना ज़ारो क़ितार क्यों रो रहे हैं? आप इतना क्यों अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं? क्या वजह है? क्या मामला है? आप कब्र के पास खड़े होकर इतना क्यों रो रहे हैं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ये खबर आखिरत की मंजिलों में से एक मंजिल है। कौन सी मंजिलों में से? बोलो भाई। आखिरत की मंजिलों में से यह खबर एक मंजिल है। आगे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो पहली मंजिल में कामयाब हो जाता है, जो कब्र की पहली मंजिल में, पहले मरहले में, पहले इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वो बकिया मंजिलों में कामयाब होता हुआ चला जाता है।
آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قبر کے پہلے مرحلے میں، پہلے امتحان میں، پہلے اسٹیج پر جب ناکام ہو جاتا ہے، جب فیل ہو جاتا ہے، جب مارکس کم لے کر کے آ جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بقیہ منزلوں میں گرتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے، یہ بات بتلائی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو ہر وقت اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے خالق السماوات والارض، اے ساتوں آسمان ساتوں زمین کے خالق، بیک وقت ساری دنیا کے نظام کو چلانے والے اللہ، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد یہی سوچ رکھا ہے کہ مجھے تو مرنا نہیں ہے، مجھے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا نہیں ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا نہیں ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نئے بزرگان محترم، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ یہ انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس کی ایک عمر ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، کسی کو اللہ نے لمبی زندگی دے دیا تو 100 سال ہے۔ اس کے بعد ایک نہ ایک دن یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ حکومت، یہ جائیداد، یہ بنگلے، یہ رشتہ دار، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، یہ اچھے اچھے سواریاں، یہ اچھے اچھے کار، یہ اچھے اچھے ٹو ویلر، بزرگان محترم قبر میں کون لے کر جائے گا؟ یہ سب چیزیں دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، آج وقت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والے ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ کتنا وقت آج ضائع کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ 5% ہوں گے، 7% ہوں گے، 8% ہوں گے جو ایسے بھی مسلمان ہیں دنیا میں کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ضرور کر رہے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا 90% طبقہ موبائل میں وقت گزار رہا ہے۔ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نوجوان تو نوجوان، آج کا بوڑھا جس کا ایک پیر قبر میں داخل ہو چکا ہے، ایسے بوڑھے لوگ بھی آج موبائل دیکھنے میں مصروف ہیں، موبائل میں اپنے بڑھاپے کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات پر افسوس بھی نہیں ہے کہ میرے سر کے بال اب سفید ہو چکے ہیں، اب میری زندگی ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اب میں خبر کے گڑھے کے قریب جا رہا ہوں، اب اس وقت میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کروں تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن مجھے تو نوجوانوں سے زیادہ بزرگان محترم ماں فرمائے کہ آج کے بوڑھوں پر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آج ہر گھر کے اندر، چاہے وہ جھوپڑ پٹی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ سیٹ کا گھر ہو، چاہے وہ ماربل کا گھر ہو، کوئی بھی گھر ہو، آج چھوٹے سے چھوٹے گھر کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں کہ موبائل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر مہینے میں اس کی سیلری کم ہے، کوئی 8,000 کماتا ہے، کوئی 10,000 کماتا ہے، کوئی سیلری ہر ایک اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن آج ہر گھر کے اندر بزرگان محترم، بڑے سے بڑا
وہ بھی کتنے ہزار کا موبائل, وہ بھی 2000 3000 4000 کا موبائل نہیں, 25 ہزار کا موبائل, 30 ہزار کا موبائل, 50 ہزار کا موبائل آج غریب سے غریب کے پاس موجود ہے. ماں باپ سے بچے بولتے ہیں کہ مجھے آن لائن کلاس چلانا ہے, مجھے اسکول کی تعلیم حاصل کرنا ہے. واقعہ نہیں بتاتے, کافی وقت ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات بھی 2-3 ہفتے سے اس بات کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر یہ باتیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اب رمضان سے پہلے پھر کرونا وائرس آ گیا, ابھی لاک ڈاؤن ہو جائے گا, مسجدوں پر تالا لگ جائے گا, مدارس پر تالا لگا دیا جائے گا, اب کوئی آج کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. بزرگان محترم, اس وقت بات آ گئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنی عبادتوں میں اور اضافہ کرنے کی اس وقت سخت ضرورت ہے. آپ پوچھیں گے حضرت کیوں, عبادت میں کیوں اضافہ کرے؟ فجر کی ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ لیتے ہیں, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں, اور عبادت میں کیوں اضافہ کرے؟ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ بزرگان محترم اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ غریب اور کم تر بنانا چاہتی ہے. مسلمانوں کو نیچلے طبقے میں دیکھنا چاہتی ہے, مسلمانوں کو ذلیل اور وقار کرنا آج کی یہ حکومت چاہ رہی ہے. لیکن اتنے حالات کو دیکھنے کے باوجود بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باوجود آج ہمارے مساجدیں کیوں فل نہیں ہو رہی ہے, نمازوں سے کیوں آباد نہیں ہو رہے ہیں. آپ جا کر کے دیکھیے شادی خانوں کے اندر کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, 100 آدمی کی دعوت ہوتی ہے لیکن شادی خانے میں 500 آدمی پہنچتے ہیں, ولیمے میں 500 آدمی کی دعوت ہوتی ہے. آپ جا کر کے دیکھیے کہ 800 آدمی وہاں پر پہنچے رہتے. ارے بھائی آپ کو کس نے بلایا؟ کسی نے نہیں بلایا, وہ تو میرے دوست کی شادی ہے, میرے دوست کا ولیمہ ہے, میرے دوست کا نکاح ہے, بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کم بخت, جس طرح تو تیرے دوست کے بلائے بغیر شادی اور ولیمے میں نکاح میں شرکت کر سکتا ہے تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کتنا اچھا ہوتا کہ تو مسجد میں حاضر ہو جاتا, وقت پر نمازوں کا اہتمام کرتا, وقت پر نماز پڑھ لیتا, تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج یہ حالات مجھے اور آپ کو دیکھنا نہ پڑتا. آج بھی وقت ہے, میں آپ سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہماری زندگی جتنی غفلت میں گزر گئی, اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کر لے. اس لیے کہ اب ہمارے سامنے جنوری کی 1 تاریخ آنے والی ہے. اب جنوری کی 1 تاریخ آنے سے پہلے ہمارے مسلمانوں کا کیا رویہ ہے, کیا رواج بنتا ہوا جا رہا ہے, آپ اپنے محلوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ہمارے ڈی جے ہلڈی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی 1 دن یا 2 دن کے اندر نیو ایئر آنے والا ہے, 2023 شروع ہونے والا ہے. کتنے مسلمان آج بھی ایسے ہیں جو 2023 آنے سے پہلے نیو ایئر بنانے کی خوشی میں اپنے وقت کو, اپنی جوانی کو, اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. کوئی سال کی خوشی میں شراب پی رہا ہے, کوئی نئے سال کی خوشی میں جوا کھیلنے کے لیے دکان کو جا رہا ہے, کوئی نئے سال آنے کی خوشی میں پتہ نہیں کیا کیا کارنامے آج کے مسلمان انجام دے رہے ہیں. اسے اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا, میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, میری زندگی کا 1 سال کم ہوتے ہوئے جا رہا ہے, میں خبر کے گڑھے کے قریب جا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے. ارے 2023 آئے کہ 2024 آئے, مجھے اس سے کوئی لین دین نہیں ہے, مجھے تو اعمال کی فکر کرنا ہے. کون سی فکر کرنا ہے؟
مجھے اعمال کی فکر کرنا ہے، مجھے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان ایک ایم ایل اے کو خوش کرنے میں پڑا ہوا ہے، ایک ایم پی کو خوش کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے، ایک کاؤنسلر کو خوش کرنے کے لیے پڑا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے جب کوئی کاؤنسلر، جب کوئی ایم ایل اے، جب کوئی ایم پی ہمارے محلے کے اندر کار میں آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ہمارے مسلمان اس کی جوتیاں سیدھے کرتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، ارے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر آ کر اپنے پیشانی کو نہیں جھکایا، ایک کھڑموت کے سامنے تو اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ معاف فرمائے کہ اگر یہ بات اللہ کو ناراض آ جائے، اسی بات کو اگر اللہ پاک اگر پکڑ کر اللہ نہ کرے جہنم کا فیصلہ کرے تو کیا کاؤنسلر آ کر مجھے اور آپ کو جہنم میں جانے سے بچائے گا؟ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ علماء آتے ہیں تو علماء کو دیکھنے کے لیے بعض لوگ تیار نہیں ہوتے، حسد ہے۔ علماء کو دیکھنا آج ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کوئی امام کی قدر نہیں کرتا، ایک مؤذن کی قدر نہیں کرتا، ایک حافظ اور ایک عالم کی آج لوگ قدر نہیں کرتے، ایک اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے، بزرگان دین کی آج ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ لیکن بزرگان محترم قیامت کے دن جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ بڑا جواب دہی دینا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، آج ہم لوگ کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کتنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں وہ حدیث بتائی کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، آپ اس راوی کو یاد رکھ لیجئے گا، کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اسے سب سے زیادہ دو چیزوں پر افسوس اور شرمندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ کتنے چیزوں پر؟ دو چیزوں پر۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان مرنے کے بعد کون سی دو چیزوں پر افسوس کرے گا؟ کن کن چیزوں پر افسوس کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہے، کون ہے؟ اگر وہ نیک ہے، نیک انسان ہے، نیک بندہ ہے، تہجد گزار ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اس کی زندگی کے اندر تھی، صف اول کی پابندی کیا کرتا تھا، کسی سنت کو نہیں چھوڑا، کسی نوافل کو نہیں چھوڑا، مستحب اعمال کو بھی اس نے کبھی زندگی میں ترک نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو اس بات پر افسوس کرے گا، وہ اس بات پر شرمندگی اٹھائے گا کہ کاش اگر میں اور زیادہ نیکی کر لیتا، اور زیادہ میں نماز پڑھ لیتا، اور زیادہ میں تہجد کا اہتمام کر لیتا، اور زیادہ میں خیر کے کاموں میں حصہ لے لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک چیز ہو گئی، کاش اچھا ہوتا، نیک کام ہوتا، زندگی میں دنیا میں رہ کر نماز پڑھ لیتا، مؤذن صاحب کی آواز، ارے مسجد کے بازو لگ کر دکان رہتا ہے۔ کتنے آج تو اکثر دکان مسجدوں کے سامنے رہتے ہیں، مسجد کے پیچھے کے حصے میں رہتے ہیں، مسجد کے دائیں بائیں ہر جگہ آج مسلمانوں کے دکان ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ حضرت میرے دکان کے اندر برکت نہیں آ رہی، حضرت میرے گھر کے اندر برکت نہیں آ رہی، حضرت میرا بزنس 50,000 کا چلتا لیکن میرے پاس برکت نہیں آتی، میرے مال کے اندر برکت نہیں آتی۔ ارے کتنا اچھا ہوتا کہ تو اللہ کی عبادت کر کے تجارت کرتا تو اللہ پاک تیری عبادت کے بدولت تیری تجارت کے اندر برکت دیتا، لیکن تیری عقل ہوش پر نہیں ہے،
تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اسے اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ گنہگار ہے تو اسے اس بات پر افسوس ہوگا، وہ اس بات پر شرمندگی اٹھائے گا کہ کاش میں دنیا میں رہ کر اس گناہ کو چھوڑ دیتا اور اچھا کام کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج مجھے افسوس اٹھانا نہیں پڑتا، آج مجھے شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتا۔ اسی لیے بزرگان محترم، آپ جتنی بھی عبادت کر لیجئے گا، مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد آپ کو ایک ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، بتا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ خطبات ذوالفقار کے اندر حضرت نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے۔ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خطبات ذوالفقار کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت کی عمر 80 سال ہونے کے باوجود، کتنے سال؟ 80 سال کی عمر میں ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اب کے زمانے میں 45 سال اگر کسی کے ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 45 میں تو زیادہ بول رہا ہوں، 25 سال 30 سال میں آج بعض نوجوانوں کے سر کے بال وائٹ سفید ہو جائے۔ ہمارے دکان میں ایک نوجوان کام کرتا تھا، تقریباً اس کی عمر 24 یا 25 سال ہو گئی۔ جب اس کے سر کے بال بہت زیادہ سفید ہو گئے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت میں تو بوڑھا نہیں، میں تو نوجوان ہوں، وہ تو ایک دو بال آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 35 سال کی عمر میں آج بہت سارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا جسم کمزور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 80 سال کی ہو چکی تھی۔ 80 سال ان کی عمر ہونے کے باوجود بزرگان محترم ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنی طرف تھی کہ 20 سال 25 سال کے نوجوان ان کے سامنے بیٹھ کر شرمندہ ہوا کرتے تھے۔ ان کی عمر تو 80 سال ہے، پھر بھی اتنا پڑھتے ہیں، اتنا مطالعہ کرتے ہیں، اتنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اتنے نوافل پڑھتے ہیں کہ ہم 20 سال کے نوجوان ہو کر، 25 سال کے نوجوان ہو کر ہم یہ کارنامے انجام نہیں دے رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہمیشہ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ پڑھنے میں، پڑھانے میں، مطالعے میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ جب ان کو کھانے کے لیے روٹی آتی تھی تو علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اس روٹی کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دیتے تھے۔ کس میں بھگا کر؟ روٹی کو پانی میں بھگا کر کے رکھ دیتے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بھگی ہوئی روٹی کو اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ آج کون بھی کھاتا ہے کیا؟ صبح کی روٹی دوپہر کو دیا تو آج کے نوجوان اٹھا کو پھرکاتی ہے ایسا، یہ صورت ارے ہے کہ نہیں؟ ایسا معاملہ ہمیں لوگ آنکھوں سے دیکھیں۔ کہ اللہ اگر آپ کو موقع دے تو آپ اللہ کے راستے میں کبھی وقت لگائیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم کے حالات کیسے ہیں۔ کیا مئیس ملیاس کا صبح کی روٹی منجدری ایسا بیٹھا نوجوان؟ بزرگان محترم، آپ بات آ گئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے غریبوں کو ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ جو رات میں فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں۔ ارے سو رہی کہ نہیں سو رہی؟ تعجب ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اتنی اچھی اچھی چیزیں دے رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ شادی خانے میں جاتے ہیں تو کھپا کھپ کوئی 2 پلیٹ ختم کر دیتا ہے، کوئی 2 ڈیش ختم کر دیتا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ دعا یا جملے تک نہیں نکلتے۔ لیکن کھانے کے بعد ایک نقطہ ضرور لگتا ہے کہ یہ شادی محل کی بریانی اچھی نہیں ہے، یہ شادی خانے کا مٹھا
اچھا نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں بزرگان محترم اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہم ناشکر ہیں. نہیں بزرگان محترم، اگر آپ کو چھوٹی نعمت بھی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ آج کتنے غریب ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے، نہ ان کے اوپر چھت ہے، نہ ان کو نیچے بچھانے کے لیے کوئی اچھا کپڑا ہے، پھر بھی بزرگان محترم وہ روڈ کے اوپر زندگی گزار کے لیکن کبھی وہ نمازوں کو نہیں چھوڑے. ان کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ان کی زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے. بزرگان محترم بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی نعمتیں استعمال کریں بار بار وقتاً فوقتاً اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. خود قرآن مجید کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود، روزانہ اچھے چیزیں کھانے کے باوجود، اچھے کپڑے پہننے کے باوجود، اچھے چیزیں اڑنے کے باوجود پھر بھی ناشکری کرے گے. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ پاک کہتا ہے جب میری پکڑ آئے گی تو تھا مالدار تو فقیر سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ جب کھانے کے لیے روٹی آتی تھی تو پانی میں بھگا کر کے رکھ دیتے تھے. کئی دنوں سے چونکہ حضرت تھے، پڑھاتے تھے، علماء کو طلباء کو پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت درس دیا کرتے تھے. کئی دنوں سے طلباء دیکھ رہے تھے کہ حضرت کو جب کھانے کے لیے روٹی دی جاتی ہے تو حضرت اس کو پانی میں بھگنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور بھگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. کئی دن گزرنے کے بعد طلباء نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ روٹی کو بھگا کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ حضرت نے اس وقت اپنے طلباء سے فرمایا اے میرے طلباء، میں روٹی کو بھگا کر اس لیے کھاتا ہوں تاکہ روٹی کو چبانے میں وقت کم لگتا ہے. بھیگی ہوئی روٹی کو چبا کر کھانے میں وقت کم لگتا ہے اور کھانے کا تھوڑا سا وقت بچا کر میں پڑھانے میں لگا لیتا ہوں. کھانے کا تھوڑا وقت بچا کر اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہوں. کھانے کا تھوڑا سا وقت بچا کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہوں. کھانے کا تھوڑا سا وقت بچا کر تہجد پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں. کھانے کا تھوڑا سا وقت بچا کر عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہوں. آگے حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نے یہ کتاب لکھی جس کی خطبات ذوالفقار کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب کی 800 جلدیں بنتی ہے. کتنی جلدیں؟ 800 جلدیں ان کی اس ایک کتاب کی بنتی ہے. آگے حضرت نے فرمایا اپنے طلباء سے قریب میں بٹھا کر طلباء سے فرمایا اے میرے طلباء، میں نے ساری زندگی واعظ و نصیحت میں گزار دیا، میں نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دیا، میں نے ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے میں گزار دیا، میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دیا. میں نے کبھی زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کیا، میں نے کبھی زندگی میں وقت کو برباد نہیں کیا. جب کھانا کھاتا ہوں تو اس وقت میں بھی تھوڑا سا وقت بچا کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں. حضرت نے اپنے طلباء سے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی واعظ نصیحت میں گزار دی، اب مجھے اللہ کے پاس روانہ کر دو، اب میری زندگی کا وقت ہو چکا ہے. آخری ایام میں حضرت اپنے طلباء سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مجھے اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی طرف روانہ کر دو. بزرگان محترم اللہ سے دعا کرے کہ جب بھی میری اور آپ کی موت آئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کلمہ موت نصیب فرمائے. جب بھی ہماری موت آئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز والی موت نصیب فرمائے. ارے آمین تو بولو نا. جب بھی موت آئے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی اچھی موت ہے. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لاشیں آج ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے حوادثات آج ہمارے سامنے آتے ہیں،
کتنی خبریں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی موت آ گئی، اس کی موت ایکسیڈنٹ میں آ گئی، اس کی موت پانی میں ڈوب کر آ گئی، کرنٹ سے اس کی موت آ گئی۔ بزرگان محترم دعا کرے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ